अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये पता चला कि आप जानते हैं कि टोपी सर के लिए है, पैर के लिए नहीं। और जब पैर की तरफ वो चीज जाती है या पैर में आती है तो आपकी तबीयत में बेचैनी पैदा होती है, गोया कि आपने एक चीज को जिस जगह के लिए बनाई गई उसके अलावा की जगह पर रखने से अल्लाह ने आपके कल्ब के अंदर ये कैफियत डाल दी कि आप बेचैन हो जाते हैं। कोई आपको कहता नहीं है कि आप बेचैन हो जाओ, खुद ही आप बेचैन हो जाते हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवार थोड़े थोड़े आगे आ जाएं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरा ख्याल है कि आपकी समझ में ये बात आ चुकी होगी। अब जुल्म किसे कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लो ताकि बात अच्छी तरह और समझ में आ जाए। इसलिए कि हुर्मत वाले महीनों में जुल्म से मना किया गया है। जुल्म किसे कहते हैं? वदउ शैअ अला गैर महल्लिही। तवज्जो चाहूंगा, वदउ शैअ अला गैर महल्लिही, जो चीज जहां के लिए बनाई गई उसके अलावा उस जगह पर रखना जहां के लिए नहीं बनाई गई, वो है जुल्म। तवज्जो चाहूंगा, वदउ शैअ अला गैर महल्लिही, जो चीज जिस जगह के लिए बनाई गई उसके अलावा में उस जगह को उस चीज को रखना, उसका नाम है जुल्म। अब आइए मैं समझाऊं। ये अमामा शरीफ जो है इसके अंदर टोपी है। टोपी सर के लिए बनी है या पैर के लिए? जवाब दें, आप जवाब दें तो मैं समझाऊं। आप कभी भी टोपी पैर में आएगी तो आपके अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होगी, यार ये पैर में रखने की चीजें, फौरन उठाएंगे। तो ये पता चला कि आप जानते हैं कि टोपी सर के लिए है, पैर के लिए नहीं। और जब पैर की तरफ वो चीज जाती है या पैर में आती है तो आपकी तबीयत में बेचैनी पैदा होती है, गोया कि आपने एक चीज को जिस जगह के लिए बनाई गई उसके अलावा की जगह पर रखने से अल्लाह ने आपके कल्ब के अंदर ये कैफियत डाल दी कि आप बेचैन हो जाते हैं। कोई आपको कहता नहीं है कि आप बेचैन हो जाओ, खुद ही आप बेचैन हो जाते हो। सवाल ये पैदा होता है ये बेचैनी आई कहां से? तो कुरान कहता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। जब जब जिंदगी में इंसान गुनाह करेगा उसके दिल में अल्लाह बेचैनी पैदा करेगा। और आज अगर पूरी दुनिया में बेचैनी की वजह आदमी कोई दूसरी बात बता रहा हो तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन के एतबार से यह बता सकता हूं कि सबसे बड़ी वजह आज पूरी दुनिया में बेचैनी की यह है कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। जिन चीजों के लिए जो चीज जो अल्लाह ने अता फरमाया उसकी बजाय गलत इस्तेमाल करने की बुनियाद पर इंसान बेचैनी का शिकार है। कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आप जिंदगी में देखिएगा कि मस्जिद में आप इबादत करेंगे तो बेचैनी नहीं होगी। आपके अंदर ईमान की हरारत मौजूद है तो तिलावत करेंगे तो बेचैनी नहीं होगी। लेकिन कभी गुनाह सरजद हो जाएगा तो तबीयत के अंदर बेचैनी और बेकरारी पैदा खुद ब खुद हो जाएगी। अब यह समझ लेने के बाद कि जुल्म क्या है, हम देखें अल्लाह ने आंख किस चीज के लिए दी, हमने उसका इस्तेमाल गलत किया। कान जिस चीज के लिए अल्लाह ने दिए हमने वो सुनना छोड़ दिया। जबान जिस चीज के लिए, जिस जिक्र के लिए अल्लाह ने दी हमने वो जिक्र करना छोड़ दिया। दिल जिसकी मोहब्बत के लिए अल्लाह ने दिया उसकी मोहब्बत में धड़कना बंद हो गया। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम जब उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो गई। और जब हम सीधा काम करने लगेंगे तो अल्लाह हमें सुकून की दौलत अता फरमा देगा। अब चलिए करना क्या है? हो गया जुल्म। गुज़िश्ता पूरा साल हमने अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया। तो याद रखें, एक है जुल्म करना अपने वजूद पर और फिर है जुल्म पर मजीद जुल्म करना, ये और जुल्म हो गया। और नेकी के हवाले से भी है, अल वुदू अलल वुदुए नूरुन अला नूर, वुजू पर वुजू करना ये नूरुन अला नूर है। मिसाल के तौर पर आप आदी हैं असर की नमाज से ईशा के वुजू तक जो है वो जिक्र अस्कार में रहने के, तो अब अगर आपने असर का वुजू किया, असर की नमाज अदा की और फिर मगरिब के वक्त वुजू होने के बावजूद आपने दोबारा वुजू किया तो हुजूर फरमाते हैं अल वुजू अलल वुदुए नूरुन अला नूर, ये नूर पर नूर, यानी और तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बढ़ा देगी, ये चीज तुम्हारी खूबसूरती बढ़ा देगी, वुजू पर वुजू करना। ऐसे ही है जुल्म पर जुल्म। एक तो गुनाह करके हमने जुल्म किया, एक तो अल्लाह की नाफरमानी करके हमने जुल्म किया,
ایک اپنے وجود کو اللہ کے ارشاد کے خلاف استعمال کر کے ہم نے ظلم کیا، اور اس ظلم پر مزید ظلم قرآن کہہ رہا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو توبہ نہ کرے، قرآن کہتا ہے وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے کہ ایک تو تو نے ظلم کیا، اور ظلم کرنے کے بعد تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ تو جو ظلم کرنے کے بعد بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج اسلامی نئے سال کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گزشتہ کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ عز و جل سے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے رب کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ آج دنیا کے انسان کو اگر دیکھیں، کسی سے غلطی، آپ کسی کی غلطی ہو گئی، کسی کی نافرمانی ہو گئی، معافی مانگو تو وہ آپ سے کہتا ہے آئندہ نہیں کرنا، چل جا۔ لیکن اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ جب کوئی آ کر کے اس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے جھڑکتا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پہلی چیز نئے سال کی ابتدا سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گزشتہ کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور جو کچھ بھی علمی، عملی، اعتقادی جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، آنے والے سال میں وہ کوتاہیاں پھر سے نہیں دہرائی جائیں گی، بلکہ علم، عمل، اعتقادی اصلاح، یہ ساری چیزوں پر توجہ دے کر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز توبہ، اسی کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کرنے سے منع فرمایا گیا، کبھی بھی ظلم نہ کرو، لیکن حرمت والے مہینوں میں تو خاص طور پر ظلم نہ کرو۔ اور تیسری چیز نیک عمل کی کوشش، اس میں خوب محنت کرو، خوب جد و جہد کرو۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایک سال بڑے ہو گئے، یہ سوچو کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، یہ سوچو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم بڑے نہیں ہوئے، ہماری زندگی ایک سال چھوٹی ہو گئی۔ اور اب میں قرآن کی وہ آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ جب مجرمین کے حوالے سے قیامت کے دن ان کا جو قول اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوگا، جب آپ کو سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ہماری زندگی آج کتنی قیمتی ہے، اور اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو رب پر ایمان نہیں لائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور جنہوں نے نیکیوں کا مذاق اڑایا اور نیکیوں کو ضروری نہ سمجھا، قرآن کہتا ہے کل قیامت میں وہ کیا کریں گے، کیا کہیں گے اللہ سے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں بھی بات آ رہی ہے بصارت اور سماعت کی۔ کیا کہیں گے؟ آج آپ میری بات سن رہے ہیں نا، جواب دیجئے مجھے، سن رہے ہیں نا؟ یہ کان سے آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، آنکھوں سے آپ قرآن دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کرم فرمائے مدینہ بھی دیکھیں، مکہ بھی دیکھیں آپ۔ یہ دونوں چیزوں کا بڑا دخل ہے، کان اور آنکھ کا۔ بہت سارے سن کر انسنی کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ حق دیکھ کر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سب کچھ دیکھ کر کے بھی۔ اب اسی کو قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں کیا کہیں گے وہ لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ قیامت میں وہ دیکھیں گے، اللہ کی شان کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو دیکھیں گے، تو قیامت میں کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا، میرے مولا ہم نے دیکھ لیا، دنیا میں دیکھ کر اندیکھی کرتے رہے، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، عذاب کی آواز بھی انہوں نے سنی، سب کچھ انہوں نے سن لیا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان ایک اچانک آواز آئی، صحابہ گھبرا گئے، بڑی زبردست آواز تھی، صحابہ گھبرا گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ پتھر آج جا کر کے جہنم کے اندر پہنچا ہے۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں،
یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مرنے والے جو مومنین قبرستان کے اندر موجود ہیں، ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد وہ نہیں سنتے، سنتے ہیں، بلکہ ہماری سماعت کمزور ہوتی ہے، ان کی سماعت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں اسے بھی سمجھا دوں۔ ہمیں حکم ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو، ہے کہ نہیں حکم؟ بتائیے، آپ جواب دیں مجھے۔ تو کیا سلام کرتے ہیں تو وہ قبر والے نہیں سنتے؟ اگر سنتے نہیں ہیں تو کرنے کا حکم کیوں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ جی ہاں، جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری سماعت اتنی کمزور زمین کے اوپر ہونے کے بعد ہے کہ ہم ان کا جواب سن نہیں پاتے، نہیں سن پاتے۔ تو بصارت اور سماعت اس کا بڑا عظیم دخل ہے۔ قیامت میں وہ عذاب دیکھیں گے، قیامت میں وہ عذاب کی آواز جو کوڑے لگ رہے ہوں گے جہنمیوں کو، وہ سنیں گے، جہنم کی عذاب کی آواز ان کے کانوں تک ٹکرائے گی۔ اب کہیں گے کیا اس وقت؟ کہیں گے کیا؟ تو قرآن کہتا ہے، وہ کہیں گے فرجعنا، ہم کو واپس لوٹا دے۔ کہاں لوٹا؟ زمین پر۔ یاد رکھو، یہاں بھی لوٹنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بندے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تجھے یاد نہیں تھا؟ ہر مرنے والے پر تو یہ تو ضرور پڑھتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور جو میرے پاس ایک بار آ گیا اسے دوبارہ لوٹنے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب تم ہزار کہو فرجعنا، ہمیں لوٹا دے، نہیں لوٹائے جاؤ، نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا، کیوں لوٹائیں؟ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں انہوں نے زمین پر آنے کی دوبارہ گزارش کی نا، مولا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے عذاب سن لیا، ہمیں زمین پر لوٹا دے، ہمیں دوبارہ لوٹا دے۔ جا کے کرو گے کیا؟ وہ جو نہیں کیا تھا اب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تجھے زندگی نہیں دی تھی اچھے کام کی؟ جب دی تھی تب تو نے کیوں نہیں کیا؟ اب ایک بار جب تو یہاں آ چکا، اب دوبارہ تجھے دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ تو پتا چلا یہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے۔ جملے کو توجہ سے سماعت فرمائیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل ہے، حساب نہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہاں عمل ہے، حساب نہیں، اور قیامت میں حساب ہے، عمل نہیں۔ قیامت میں کسی کو عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں صرف حساب، صرف حساب۔ تم کو زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ کیسے اپنی زندگی تم نے گزاری؟ لاؤ حساب دو۔ اور ذرے برابر کی نیکی اللہ قیامت کے دن سامنے واضح طور پر پیش کر دے گا اور دکھائے گا کہ یہ نیکی تمہاری ہے، یہ گناہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لفظ قرآن کی عظمت اور جامعیت پر قربان کہ ذرہ کا لفظ فرمایا گیا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جو عدم میں ہے اور اللہ نے کسی چیز کو فرما دیا ہو جا اور وہ چیز وجود میں آ گئی، چاہے وہ اتنا باریک کوئی معاملہ کیوں نہ ہو، بس وہ چیز کا وجود میں آنا یہ ذرہ ہو گیا، چاہے کتنی ہی چھوٹی ہمیں نظر بھی نہ آتی، لیکن عدم سے وجود میں جو چیز آ گئی وہ ذرہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو قیامت میں تمنا کرنے سے تمنا پوری نہیں ہوگی، اس لیے اس دنیا میں نیکیاں کرو، عہد کرو، نئے سال کا آغاز ہم اللہ کی بندگی سے کریں گے، توبہ استغفار سے کریں گے، نیکیوں کے ارادے سے کریں گے، گناہوں سے بچنے کے عزم مصمم کے ساتھ کریں گے۔ علمی گراف کم تھا، اسے اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے